इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, दौरा कुरान में आज हमारा 6वें पारे का आगाज़ होता है। सूरा निसा की आयत नंबर 148 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा समाअत फरमाएं। अल्लाह किसी की बुरी बात का बाआवाज़ बुलंद ज़ाहिरन और एलानियतन कहना पसंद नहीं फरमाता, सिवाय उसके जिस पर जुल्म हुआ हो, और उसे जालिम के जुल्म आश्कार करने की इजाज़त है, और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर जो है ना बहुत प्यारी खूबसूरत आया मुबारका है। इस पारे का आगाज़ जो है ना वो कैसा हुआ है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। इसमें हमारे लिए क्या सबक है ये देखना चाहिए। फरमाया कि अल्लाह पाक जो है बुरी बात का ऐलान करना नापसंद करता है। अब बुरी बात का ऐलान, इससे मुराद ये है कि किसी के जो पोशीदा मामलात होते हैं उनको जाहिर करना। एक इंसान है, उसकी किसी बात का पता है, आपको आपके इल्म में है, तो उसको वो पर्दा रखना चाह रहा है। कई तरह के सैकड़ों मामलात होते हैं, तो उनको किसी को इजाज़त नहीं है कि वो जाहिर करे, उसकी ग़ीबत करे, उसकी चुगली करे। ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। या फिर ये भी है कि गाली गलोच करना, ताना जनी करना, ऐब जोई करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं नई बुरी बातों में आ जाती हैं जो कि अल्लाह पाक को नापसंद हैं। इस आया मुबारका का जो शान नज़ूल है वो ये है कि एक शख्स एक कौम का मेहमान हुआ था और उन्होंने अच्छी तरह उसकी मेज़बानी नहीं की। तो जब वो वहाँ से निकला तो उनकी शिकायत जो है वो करता हुआ निकला। तो ये चीज़ जो है इसमें हमारे लिए भी सबक है, और ये अमूमी तौर पे मुझे भी देखने को मिलता है और आपको भी यकीनन इस बात का तजुर्बा हासिल होगा कि मेज़बान जो हैं जितनी मर्जी मेहमान नवाजी करें तो मेहमान जो है वो खुश नज़र नहीं आते। दस्तरखान पे अनवाओ अक़साम के खाने रखे हुए होते हैं, लेकिन चूंकि ऐब जोई की आदत होती है, कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जिस घर में हम मेहमान बने हैं, उसने कितने इखलास के साथ हमें बुलाया है और कितने खलूस के साथ वो उसने अपना माल भी हमारे ऊपर खर्च किया है और अपनी जान भी लगाई है। जाहिर है जब मेहमान नवाजी इंसान करता है, कहीं जाता है, तो जो मेज़बान होता है वो बहुत थक जाता है। उसको हर तरीके से देखना होता है कि उसका घर भी साफ़ सुथरा हो, मेहमानों को वेलकम करने के लिए अच्छे तरीके से जगह का बिठाने का इंतज़ाम एहतमाम किया जाए। फिर उसके लिए यानी कि वो खाने बनाता है, खप जाता है सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि बड़ी खलूस और बड़ी मोहब्बत के साथ वो लगा हुआ होता है। लेकिन जो मेहमान होता है वो क्या करता है, अच्छा खाना खा कर पी कर तो बाज़ में क्या करता है कि उसके इसमें स्पाइसेस ज़्यादा थे, इसमें ऑयल ज़्यादा था, ये अच्छा नहीं बनाया, जायका नहीं था, अच्छा मीठे मुझे ये तो चीज़ पसंद नहीं है, मैंने बिल्कुल थोड़ी खाई, मेरा तो खाने को दिल नहीं किया, मेरा तो पहले से पेट भरा हुआ था। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है ना वो कह देते हैं। जब वो बात पहुँचती है जो मेज़बान होता है उस तक, तो उसको कितनी तकलीफ़ पहुंचती है कि मैं इसके लिए कितना यानी कि थकावट का शिकार हुआ, मैंने कितना मेहनत की, मुशक्क़त की, कितने खलूस से बुलाया, अपना सारा वक्त दिया, उसके बावजूद किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई। फिर मेरी प्यारी बहनों, ये रिश्तेदारों में ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। और अगर ऐसी यानी कि रिश्तेदार दोबारा घर आएगा तो क्या होगा कि मेज़बान जो है वो परेशान हो जाएगा। वो परेशान इसलिए हो जाएगा कि ये आया है, ये खुश नहीं होगा,
मैं इसका जितनी मर्जी खातर तवाज़े कर लूँ, इसने खुश नहीं होना, इसकी आदत है नुक्स निकालने की, ऐब जोई करने की, तो ये जाकर मेरे खिलाफ ही बात जो है करेगा, अच्छी बात की तवक्को इससे नहीं है। तो लिहाजा इस रवैये को अल्लाह पाक ने नापसंद किया है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चरब ज़बान होते हैं, बाद अखलाक होते हैं, तो वो भी अल्लाह पाक को चरब ज़बानी, बाद अखलाकी, गाली गलोच करना, वादा खिलाफियाँ करना, लघु बातें कहना करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो इस चीज़ में आ जाती हैं, जिससे हमें गुरेज़ा रहना चाहिए कि जो अल्लाह पाक को नापसंद है, यकीनन वो चीज़ नबी करीम को नापसंद है और हमें भी वो नापसंद होनी चाहिए एज ए मुस्लिम। आप देखिए कि हदीस मुबारका में जो मेहमान के लिए हुक्म दिया गया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी मुसलमान शख्स के लिए ये हलाल नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई के पास इतना अरसा ठहरे कि उसे गुनाह में मुब्तला कर दे। सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो उसे गुनाह में कैसे मुब्तला करेगा? तो आका करीम ने फरमाया कि वो अपने भाई के पास ठहरा होगा और ये हाल होगा कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना होगी जिससे वो इसकी मेहमान नवाजी कर सके, यानी कि कम वक्त के लिए ठहरना चाहिए, मेज़बान को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। नहीं पता कि कैसे हालात हैं, किसने, यानी कि आपकी मेहमान नवाजी अगर एक टाइम अच्छा खाना आपको खिला दिया है तो पता नहीं उसने कर्जा उठाकर ही आपके लिए सब कुछ एहतमाम किया हुआ हो, तो आप ज़्यादा देर ठहरेंगे या ज़्यादा दिन ठहरेंगे तो वो आजमाइश में पड़ जाएगा। तो इसलिए मेहमान के लिए ये हुक्म है कि वो कम से कम जो है वक्त किसी के पास ठहरे। आप इस आया मरका का जो दूसरा पहलू है, इल्ला मन जुलिम, फरमाया कि आयत में, यानी कि फरमाया कि मजलूम को जुल्म बयान करने की इजाज़त है। अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो वो हाकिम वक्त के साथ जालिम की जो बुराई है, उसकी जो ज्यादती है, वो बयान कर सकता है। यह गीबत में दाखिल नहीं होती। अब इस तरह से, यानी कि जो हदीस के रावी होते हैं, उसमें जो उनके बाज़ फिस्क पाया जाता है, मुनाफकत पाई जाती है, ऐब पाया जाता है, तो उसके बारे में भी है कि वो बयान कर सकता है। कोई चोर है, चोरी करने की किसी को आदत है, कोई गासिब है, किसी का माल जो है वो गस्ब कर लेता है, कोई ऐसा है जो कर्ज का मुतालबा करता है, लेता है कर्ज किसी से, पैसे उधार ले लेता है लेकिन देता नहीं है, दबा लेता है, तो जो मुल्क के गद्दार होते हैं उनको, उनके बारे में हुकूमत को इतला देना, ये सब जायज़ है। या फिर ऐसी बात कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का कोई प्रपोजल आया है, किसी को किसी ने प्रपोज किया है, लड़के के अंदर कोई ऐसी बात चलनी पाई जाती है, गलत सोहबतों का शिकार है, बाद अखलाक, बाद किरदार, चरब ज़बान है, या ऐसी कोई इसके अंदर आदत पाई जाती है कि जब लड़की उसके घर में ब्याह कर आएगी और नुकसान होगा, नुकसान उठाएगी, तो ऐसी बातों को जाहिर कर देना ये एक मुसलमान के साथ अच्छा रवैया है, ये बता देना चाहिए। ऐसे ही लड़की अगर ऐसी बात अखलाक है, बात चलन है, या बात किरदार है, या अच्छी सोबतों का शिकार नहीं है, तो इस बारे में लड़के वालों को बता देना कि उतनी बात बताना जितनी है, ताकि नुकसान से बचाया जा सके। इसी तरीके से अगर लड़का लड़की यानी कि कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और वो गलत सोबतों का शिकार हो रहे हैं, गलत तरफ निकल के जा रहे हैं, तो क्लास फेलोज़ हैं या उसके जो एज फेलोज़ होते हैं, नेबर्स में रहने वाले बच्चे होते हैं, इकट्ठे मिलकर स्कूल जाते हैं, एक वैन में जाते हैं, तो अब वो देख रहे हैं कि ये बच्ची जो है या बच्चा गलत सोबत का शिकार हो रहा है, या स्मोकिंग में लग गया है, शीशा पी रहा है, ऐसे गुटखा खा रहा है, ऐसे मामलात 100 तरह के आ जाते हैं। तो अब चूंकि पेरेंट्स को तो पता नहीं होता और ये एक टैक्सी पे जा रहे हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं, एक जगह पर जा रहे हैं, एक ही स्कूल, एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, तो फिर ऐसे भी पेरेंट्स को आगाह करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को या बच्ची को इस नुकसान से बचा सके जो उसको फ्यूचर में पहुंचने वाला है। तो ये चीज़ें गिबत में नहीं आती। देखा जाएगा कि नीयत क्या है, किसी की इज्जत को ख़राब करना नीयत है, बस बाहिर एक ज़बान के मज़े लेना, चस्के लेना नीयत है, या नीयत वाक़तन किसी मुसलमान को नुकसान से बचाना है। अब देखिए 149 आया में फरमाया, इन तुबदू खैरन औ तुखफूहु औ ताफू अन सूइन फइन्नल्लाह काना अफुवन क़दीरा। तर्जुमा समात फरमाए, अगर तुम किसी का खैर को जाहिर करो या उसे मख्फी रखो या किसी की बुराई से दरगुजर करो तो बेशक बड़ा अल्लाह जो है बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। सुभान अल्लाह। अब इस आयत से मालूम यह हो रहा है हमें कि जालिम से बदला लेना जायज़ है, लेकिन जालिम से बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद उसके जुल्म पर सब्र करना और उसे मुआफ़ कर देना बेहतर है और अजर सवाब का बाइस है। तो इस बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया सूरा शूरा में आयत 43 में कि और बेशक जिसने सब्र किया और मुआफ़ कर दिया तो ज़रूर ये बहुत बड़े यानी कि हिम्मत वाले काम है, हिम्मत वाले कामों में से काम है। आयत 150 देख लीजिए,
ترجمہ پیش کروں گی۔ فرمایا کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں۔ آیت 151 دیکھیے، ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت 152 دیکھیے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا تو عن قریب وہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے، پھر میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو۔ اس طرح سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی کہ خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ اس بارے میں انس فرماتے ہیں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میرے امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کبیرہ گناہ جو کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ کافر نہ تو کبھی جنت میں جائے گا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ نہیں کہ جہاں جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا ہو جایا جائے اور جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا ہو کر کہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ نبی کریم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ سینکڑوں ہزاروں سال قبر میں رہنا پڑے گا، قبر کی گرمی گھٹن اور قبر کا عذاب بہت سخت ہے، پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ کب شفاعت کا حکم مجدہ جاری ہوگا اور کب میری اور آپ کی باری آئے گی؟ بہتر ہے کہ ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ مسلمان مومن وہی ہے جو ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے۔ 153 کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا اے حبیب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھیں، پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ 154 دیکھ لیجئے، اور جب یہود تورات کے احکام سے پھر انکاری ہو گئے تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا، یعنی کہ معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر کے دروازے یعنی باب ایلا میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم میں بھی تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ آیت 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پس انہیں جو سزائیں ملی وہ ان کی اپنی عہد شکنی پر اور آیات الہی سے انکار کے سبب اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث، نیز ان کی اس بات کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہ تھا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا 156، اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا۔ آیت 157 دیکھیے، اور اس کے کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ
ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ 158 دیکھ لیجئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف سے آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 159، اور قرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھیں، اور اسی وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ یہاں پر ہماری 160 آیات جو ہیں یہ سورہ نساء کی مکمل ہو رہی ہیں۔ 166 میں ارشاد فرمایا، اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لیے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ سود کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں۔ وہ سود کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے۔ یہ رشوت لینا، سود کھانا ان میں عام پایا جاتا تھا۔ تو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے تھے، تو یہ جو ہے جو شرعی احکام، رشوت لے کر شرعی احکامات ہوتے تھے ان کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو اب جو یہ آیا مبارکہ ہے، اس سے سود کی حرمت سے اور رشوت کی قباحت و خباثت بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 162 دیکھیے، ترجمہ پیش کروں گی۔ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم ان قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا راسخ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم۔ اب یہ راسخ جو ہے نا یہ وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے مضبوط درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں۔ تو اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہیں، اور اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ عالم باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل عالم جو ہے وہ خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ یہ چاہیے کہ عالم کا جو عمل ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہو اور اس کی ہر ادا تبلیغ ہو۔ میری پیاری بہنوں، سچا پکا جو مومن مسلمان ہوتا ہے وہ اس کی ایک ایک ادا، اس کا ہر معاملہ، اس کا لین دین، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا کیا ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ اب اس سے ہمیں اشارتاً یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بے دین یا بے عمل عالم کا عذاب بھی دوسروں سے دگنا ہوگا، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی، اور اس کی بد عملی دوسروں کو بھی بد عمل بنا دے گی۔ ایسے عالم کا کیا فائدہ کہ وہ خود یعنی کہ بے عمل ہے، بد اخلاق ہے، تو پھر وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ بے عمل عالم دین کو جو ہے جو دین کو نقصان پہنچاتا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ 163 میں دیکھیے، ترجمہ پیش کروں گی۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب، یونس اور ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی۔ آیت 164،
اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ 165 رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے، اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ غالب ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر رسول مبشرین و منذرین جو آخری آپ کے سامنے میں آیت نمبر 165 کی ہے، تو یہاں پر رسولوں کو علیہم الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت ہے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور ایک حکمت کی یہ بھی آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ آیت نمبر 166 دیکھیے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اے حبیب، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ آیت 167 دیکھیے، بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تو اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بٹکے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ 168 بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسولوں کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے۔ 169 دیکھیے، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کہ اللہ پر آسان ہے۔ 170 یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو کہ وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تمام بنی نوح انسان کو عظیم خوشخبری یہاں پہ سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، وہ خود بھی حق پر ہیں، ان کا ہر قول، ہر ادا، ان کی شریعت، ان کی طبیعت، ان کی تعلیم، ہر چیز جو ہے وہ حق ہے، وہاں باطل کا گزر نہیں ہے، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے، اس میں اس کا کچھ جو نبی کی رسالت ہے ان کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، وہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہیں۔ بے شک اللہ بھی ہمارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ اللہ پاک ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو صحیح ایمانی قوت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر آپ دیکھیے 171 ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، اس عقیدے سے باز آ جاؤ
یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ 162 دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ 173 پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے اجر عطا فرمائے گا اور پھر اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب دے گا، وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ 174 دیکھ لیجئے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط کامل واضح دلیل قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے، یہی نبی اور یہی قرآن ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ 175 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تو آن قریب انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔ 174 سورہ نساء مکمل ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، اے فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا، اور اگر اس بہن کی کوئی اولاد ہو پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر 2 بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر بصورت کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی وارث ہوں تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یہ کام اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیہ مبارکہ سورہ نساء جو تھی وراثت سے متعلق شروع ہوئی، حقوق سے متعلق شروع ہوئی اور حقوق پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ یستفتونک، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے کلالہ کی وراثت کا بیان ہے۔ یہ یاد رکھیں کلالہ اس مرد و عورت کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے اور نہ اولاد چھوڑے۔ تو اس آیہ کی شان نزول کے متعلق بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا مگر اس کا پانی ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہو گیا، آنکھ کھول کر دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ تو یعنی کہ اس بات پر، اس واقعے پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے جابر میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا فرمائے ہیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو حضرت جابر جو ہے ان کی موت اس مرض میں نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیب عطا فرمائے تھے۔ دیکھیے آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یعنی کہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثاء میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سگی اور باپ شریک بہن کو وراثت سے مال کا آدھا حصہ مل جائے گا، جبکہ صرف ایک ہو اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو 2/3 حصہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر بہن فوت ہو جائے اور اس بہن کا ورثاء میں نہ باپ ہے نہ اولاد ہے تو اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔ اگر فوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے تو بھائی کو بہن سے 2 حصہ ملے گا۔ اب دیکھیں یہ وراثت کے جو مسائل ہیں یہ ان کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، فرض کفایہ ہے،
تو اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت میں تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ بھی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر جو آتی ہے یہ وہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی، جو اس میں یہ آیت جو ہے سورہ جو ہے اس کے اندر 16 رکوع ہیں اور 120 آیتیں ہیں۔ یہاں پہ مائدہ کا ذکر ہے تو مائدہ کا معنی دسترخوان ہوتا ہے، چونکہ اس کی آیت نمبر 112 سے 115 تک میں جو ہے یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ یعنی کہ دسترخوان کے نازل ہونے کی دعا کی تھی، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے طرف بڑھ جاتے ہیں، ترجمہ کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا اوفو بالعقود، اب عقد کی جمع عقود ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ دوسری چیز سے جوڑنا، پختگی کے ساتھ پکڑنا، جوڑنا۔ اب یہاں پر عقود کا معنی عہد ہے، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب تم کسی سے کوئی عہد کر لو، وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ اب اس سے جو مراد کون سے وعدے ہیں، کون سے عہد ہیں، اس بارے میں امام ابن جریح فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے تھے ان کو پورا کرو۔ پھر اس کے بارے میں مفسرین کا قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ خطاب مومنین کو ہے کہ انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام اور حلال کے متعلق قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ احلت لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں، ان میں ان کا کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول حرام فرمائے۔ حلال کے لیے خالص دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح اب اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کے ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ اور تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے جبکہ دریائی شکار جائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے اور نہ غیر کو، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو۔ تو اس صورت کے آخر میں محرم کا شکار کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر جو 2 ہے، ترجمہ ملاحظہ فرمائے، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب میں سے کسی ماہ کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کی جان و مال اور عزت آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کے یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 دیکھیے، ترجمہ پیش کروں گی۔ تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والے جانور حرام کر دیے گئے ہیں، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھار دار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا،
اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیے گئے ہوں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 500 یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کافی لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے ہیں، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ دیکھیے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھا لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھے، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ مائدہ کی دیکھیے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور ناخفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، اس میں جو ہے نا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی کہ اہل کتاب کا جو ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ وہ یہودی کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت، یا سمجھدار بچہ ذبح کرے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقع اہل کتاب ہوں، یہ بات بہت رکھنا چاہیے ذہن کے اندر۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ ہے اور وہ اللہ کے منکر ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے، نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ یہاں پر بات اہل کتاب کی جا رہی ہے، اور اہل کتاب کہاں ملتے ہیں، اب وہ رہے ہی نہیں۔ اہل کتاب عورت سے ازواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں، پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اہل کتاب جو عورت ہوتی ہے اور اسے نکاح کیا ہے تو اس سے بھی مہر دیا جائے گا۔ فرمایا غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے، یعنی کہ ناجائز طریقے پر مستی نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے پوشیدہ زنا یہاں پہ مراد کیا گیا ہے کہ پوشیدہ زنا کرنا یا کھلے عام سر عام زنا کرنا یہ حرام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے آخر میں مرتد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں ہوتا۔ دنیا کی خاطر بعض مسلمان دوسرے ملکوں میں جا کر اپنا مذہب چینج کر لیتے ہیں، پیسہ کمانے کی خاطر، پیسہ لینے کی خاطر، تو وہ مرتد ہو گئے ہیں، تو ان کے جو انہوں نے پہلے حالت اسلام میں جو اعمال کیے تھے وہ رائیگاں چلے جائیں گے۔ فرمایا آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو،
اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامعت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندرین صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 7 ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جبکہ تم نے اقرارن کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کے پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ آیت نمبر 7 ہے۔ یہاں پر جو ہے مجموعی طور پر آیت کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ کے اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا، اور میثاق کو، معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ سے بیعت کے وقت کیا تھا، یعنی جو بیعت عقبہ ہوئی تھی نا، بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ تو اس معاہدے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ تو یہ جو ہے آیت مبارکہ اسی پر ہوئی ہے۔ تو اب اس میں چند مسئلے ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ انسان ہر نیکی رب کی توفیق سے کرتا ہے، لہٰذا اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے جو سارے صحابہ کرام تھے، اللہ کے پیارے اور مقبول بندے ہیں، انہوں نے اس بیعت کا شرف، اللہ پاک نے اس کو بیعت کا شرف بخشا، اسی بیعت کو یہاں اللہ کی نعمت قرار دیا جا رہا ہے۔ ان سارے صحابہ نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وعدے کے سچے تھے، کیونکہ اللہ نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید وعدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف اور مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر یعنی کہ برانگیتا نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو، وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ مائدہ کی 10 آیتیں جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر 10 ہے، اس میں 9 اور 10 میں کیا کیا ہے کہ اچھے اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سبب بنے۔ اس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، جانی اور مالی عبادتیں ہیں، حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد، سب اس میں داخل ہیں۔ ترغیب کے لیے جو حدیث مبارکہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم کے ہمراہ تھا، ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، البتہ جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ یا عملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سے سب کی اصل خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا،
فرمایا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اسے روکو. میں نے عرض کی ہے اللہ کے پیارے نبی کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کے اوندے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے. اللہ اکبر. یہ آخری جو اس حدیث مبارکہ کا میں نے جو بیان کیا حصہ ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. زبان سے جو بھی بات نکالے بہت سوچ سمجھ کر نکالے. چغلی، غیبت، بہتان، الزام تراشی، فضول گوئی، لغو باتیں، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو قبر میں اوندے منہ گرائے گی. زبان یعنی کہ لوگوں کے اوندے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. اس آیت میں یہ ہمیں معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہیں، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. آیت نمبر 11 میں کا ترجمہ پیش کروں گی. ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے آیت 12 اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. آیت نمبر 13 پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی یعنی وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو گئے. چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کی کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. اور آپ ہمیشہ ان کے کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں. سو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آیت نمبر 14 دیکھیے اور ہم نے ان لوگوں سے بھی اس قسم کا عہد لیا تھا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، پھر وہ بھی اس رہنمائی کا ایک بہت بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. سو اسی بد عہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک ڈال دیا اور ان قریب اللہ انہیں اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہتے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سورہ مائدہ آیت 15 ارشاد ہوتا ہے اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروکار ہیں سلامتی کے راہوں کی ہدایت فرماتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت عطا فرماتا ہے. آیت 17 دیکھ لیجئے، ترجمہ اس کا پیش کروں گی. 17 آیت ہے بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. آپ فرماتے پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو اگر وہ اسی بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے. اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اس کے محبوب ہیں. آپ فرما دیجئے اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر طبقات انسانی ہی کی مانند ہو۔ وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے، جسے چاہے عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ ہمارے 3 رکوع مکمل ہوئے۔ ترجمہ سماعت فرمائی۔ آیت 19 تھی، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہو۔ یہ کہہ دو، تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈر سنانے والا آیا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ آیت نمبر 20 دیکھیے، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر کیا کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہیں زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سر زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا وان یخرجوا منہا فانا داخلون۔ انہوں نے جواباً کہا، اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں، پس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ ان چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، 2 ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اپنی قوم سے کہنے لگے، تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، سو جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ ہی پر توکل کرو بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آیت 24 ہے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، پس تم اور تمہارا رب ایک ساتھ جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ آیت 25 ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين۔ یہاں پہ 4تھا رکوع مکمل ہوا۔ فرمایا، رب نے فرمایا، پس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں پریشان حال سرگرداں پھرتے رہیں گے، سو اے موسیٰ، اب اس نافرمان قوم کی عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ آیت 27، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً اور انتقاماً کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ
लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ु अल्लाह रब्बल आलमीन। आयत 28 है सूरह माइदा। अगर तू अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ाएगा तो फिर भी मैं अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, कभी भी किसी मोड़ पर भी बद अखलाकी का मुजाहिरा नहीं करते। इन्नी उरीदु अन ततूबू बिस्मी व इस्मी का फतकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई ज़्यादती ना हो और मेरा गुनाह कत्ल और तेरा अपना साबिका गुनाह जिसके बाइस तेरी कुर्बानी नामंजूर हुई सब तू ही हासिल कर ले, फिर तू अहले जहन्नुम में से हो जाएगा और यही जालिमों की सज़ा है। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। सूरह माइदा की 30 आयतें मुकम्मल होती हैं। यहाँ पर इरशाद फरमाया, फिर उस काबील के नफ्स ने उसके लिए अपने भाई हाबील का कत्ल आसान और मरगूब कर दिखाया, सो उसने उसको कत्ल कर दिया, बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराबी फ़उवारी सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। आयत 31 है। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खरीदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश किस तरह छुपाए। ये देखकर उसने कहा, हाय अफसोस, क्या मैं उस कौवे की मानद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशेमान होने वालों में से हो गया। आयत 32 देख लीजिए। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर नाजिल की गई तौरात में ये हुक्म लिख दिया था कि जिसने किसी शख्स को बगैर किसास के या ज़मीन में फसाद अंगेजी की सज़ा के बगैर नाहक कत्ल कर दिया तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों का कत्ल कर डाला, और जिसने उसे नाहक मरने से बचाकर जिंदा रखा तो उसे गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को जिंदा रखा, यानी उसने हयात इंसानी का इज्तमाई निज़ाम बचा लिया। और बेशक उनके पास हमारे रसूल वाज़े निशानियां लेकर आए, फिर भी उसके बाद उनमें से अक्सर लोग यकीनन ज़मीन में हद से तजावुज़ करने वाले हो गए। आयत 33 देख लीजिए। इरशाद होता है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद अंगेज़ी करते फिरते हैं, यानी मुसलमानों में खून रेजी, रहजनी, डाका जनी, दहशत गर्दी और कत्ले आम के मर्तकब होते हैं, उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल किए जाएं या फांसी दिए जाएं या उनके हाथ और उनके पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं या वतन की ज़मीन में चलने फिरने से दूर यानी मुल्क बदर या कैद कर दिए जाएं। ये तो उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। यहाँ पर सूरह माइदा के 5 रुकू मुकम्मल होते हैं। आयत 34 है। तर्जमा समाअत फरमाए, मगर जिन लोगों ने कबल इसके कि तुम उन पर काबू पा जाओ तोबा कर ली, सो जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, उसके हुजूर तक तकर्रुब और रसाई का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। मेरी प्यारी बहनों, ये आयत नंबर जो 35 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत पर हम गौर व फिक्र करेंगे। वब्तगू इलैहिल वसीलता, और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। इस आयत में वसीला का माना यह है कि जिसके जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो, यानी अल्लाह ताला की इबादत चाहे फर्ज हों नफल हों, उनकी अदायगी के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। और अगर तकवा से मुराद फ़राइज़ हैं, वाजिबात की अदायगी और हराम चीज़ों को छोड़ देना मुराद लिया जाए, और वसीला तलाश करने के मुतल्लिकन हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल का सबब बने मुराद ली जा सकती है, तो यह भी दुरुस्त है। अल्लाह ताला के अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह पाक के जितने भी सालिहीन हैं, औलिया हैं, उनकी मोहब्बत, सदकात की अदायगी, अल्लाह ताला के महबूब बंदों की ज़ियारत यानी कि दुआ की कसरत, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना, और हर वो काम करना यानी कि जो अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल करने का ज़रिया हो। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक अल्लाह ताला का कुर्ब होने का ज़रिया होता है, इसको हासिल करना। तो इसका माना यह होता है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला के बारगाह में करीब कर दे उसे लाजिम पकड़ लो, और जो बारगाह इलाही से दूर कर दे इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर
جو ہمیں یعنی کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ بنانا، یعنی کہ علماء کرام، مفتیان کرام، ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ ہستیاں، نیک بندے، ان کے اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے، تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم، کتابوں پر غور و فکر کرنے کے لیے ایسی محافل، ایسی جگہوں پہ جانا، تو وسیلہ بنانا یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں، سارے توسل جو ہوتے ہیں یہ جائز ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک نبینا وتسقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا وفسقنا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا جان یعنی کہ حضرت عباس کا وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا، لوگ سیراب کیے جاتے۔ یہ جو ہے حدیث مبارکہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ تو لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ جو ہے وہ اگ آیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑیں گے۔ تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ سنن دارمی میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم یہ صحابی سے ملتی ہے۔ کیسے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک نبینہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے طالب ہوا اور اس کو یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اے اللہ میرے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو میری پیاری بہنوں، جو شخص اس حدیث پاک پر عمل کرنا چاہے، اس دعا کو پڑھنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ دعا میں الفاظ یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا پھر یا رسول اللہ پڑھے۔ تو اس یعنی کہ یہ جو ہے وسیلہ طلب کرنا یہ ہے کہ وہ جائز ہے، زندہ سے ہو یا دنیا کے جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، محبوب انبیاء ہیں، صالحین ہیں، تو ان سے کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ پیش کروں گی، وہ چاہیں گے کہ کس طرح دوزخ سے نکل جائیں جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور اس کے لیے دائمی عذاب ہے، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو تمام تر ضروری عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس جرم کے پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے، اور اللہ بہت بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں پہ چوری کرنے والے کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو آیت نمبر 38 اور 39 میں نے آپ 9 تلاوت کی ہے کہ چور کی سزا جو بیان کی گئی کہ شرعی اعتبار سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ چوری جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور چور کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ انہی سے روایت ہے، ان کے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آیت جو ہے 39 میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لہٰذا انسان کو کیا ہے کہ گناہ کر لیا اور پتہ چل گیا کہ چوری کرنا اچھا نہیں ہے
تو کیا اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 40 دیکھیے کہ اے انسان کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین کا ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت 41 میں فرمایا اے رسول وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں، ان میں ایک وہ منافق ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے دوسرے یہودی ہیں، یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، یہ حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع مقرر ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے احتراز کرو، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت 42 دیکھ لیجئے، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں، سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرما لیں، اور اگر آپ ان سے گریز بھی فرمائیں تو تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل سے ہی فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ سورہ مائدہ کے 6 رکوع مکمل ہوئے۔ آیت 43 کا ترجمہ دیکھیے، اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، درحقیقت ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء علماء بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کا محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان گواہ تھے۔ پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ ڈرا کرو میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کفار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 44 تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں اس کے بارے میں ہے 42 ہے، 43 ہے، 44 رشوت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ رشوت کا لینا دینا دونوں کیا ہیں، دونوں ہی حرام ہیں، دونوں جو ہیں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم کو دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے گا وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہوتا، یہ دے سکتا ہے، لیکن لینے والے کے حق میں وہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ ایک کام ہے جائز ہے اور وہ نہیں ہو رہا لاکھ جتن کر لیے، اور سامنے والے افسر کی نیت بھی پتہ ہے کہ یہ رشوت کے بغیر کام نہیں کرے گا، یا ظلم کوئی ظالم ہے ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کا اندیشہ ہے تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے دی جائے گی، تو دینے والا جو ہے وہ راشی نہیں کہلائے گا، نیکی جو لینے والا ہوگا نا وہ راشی کہلائے گا۔ جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا تو اس پر فرض ہے کہ جس کا وہ مال اس نے لیا ہے انہیں واپس کر دے، یہی سچی توبہ ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو وہ مال دے دے، اگر دینے والوں کا یہ ان کے وارثوں کا پتہ نہ چل سکے تو مال فقیروں میں صدقہ کر دے۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام قطعی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے سبکدوش ہونے کا نہیں ہوتا۔ اگر انسان تائب ہو جائے، اس کو پتہ ہو کہ رشوت لینا حرام تھا، میں غلط کرتا رہا، تو وہ مال جس سے لیا تھا اس کو پہنچا دے، اگر وہ فوت ہو گیا تو وارثوں کو دے دے، اگر دینے والے کا بھی پتہ نہیں وارثوں کا بھی پتہ نہیں تو کیا کرے، بغیر ثواب کی نیت سے وہ مال صدقہ کر دے، تو یہی اس کی توبہ ہے، یہی صحیح ہے۔ آیت 43 ہے، فرمایا کہ ہاں جی 43 کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا ہے، اس میں فرمایا کہ 45 دیکھیے،
اور ہم نے اس رات میں اوپر ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے عوض آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے عوض کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی بدلہ لے، اور جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت 46 دیکھیے، اور ہم نے ان پیغمبروں کو پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاری کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آیت 47، اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت 48، اور اے نبی مکرم ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام مضامین پر نگہبان ہیں، پس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور ہم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تو تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اسے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق اور باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں سے تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ آیت 49، اور اے حبیب ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں کہ وہ آپ کو ان بعض احکامات سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دے، پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہاں 7 رکوع سورہ مائدہ کے مکمل ہوئے 50ویں آیت ہے۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے قانون چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والے قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 51 دیکھ لیجئے سورہ مائدہ کی، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، جارح اور دشمن یہود اور نصارہ کو اپنا قابل اعتماد حلیف نہ سمجھو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہے، اور تم میں سے جو شخص ان جارح اور دشمن یہود و نصارہ کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھے گا، حلیف سے مراد یہاں پہ دوست ہے، تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت اہم آیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا حلیف یعنی اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت مشہور ہے، ایک صحابی تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ منافقین کا سردار تھا۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک یہ محبت ہمیں بھی عطا کرے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں کی دوستی سے بیزار نہیں ہو سکتا، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندیشہ ہے، اور مجھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں ہے۔ پھر اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسلامی حکومت میں جو کفار کو کلیدی اسامیاں نہ دی جائیں، یہ آیت مبارکہ کے مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے،
اور ان کی حقانیت اور روز روشنی کی طرح اس آیہ مبارکہ میں عیاں ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آئے گا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کا آغاز تبھی سے ہوا ہے جب آپس میں نفرت و دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائیں اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کیا کرے کہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ آیت 52 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا، ترجمہ پیش کروں گی، سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیج دے، تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر فطر الذین فی قلوبہم مرض، تو جن کے دلوں میں مرض ہے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کو تو فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کریں، لیکن منافقین جو مسلمان ہیں منافقین کے بارے میں فرما دیا گیا کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی مستحکم بڑی مضبوط ترین ہیں، کیونکہ یہ ان کے دل میں مرض ہے۔ اور آپ ان کو دیکھو گے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں وہ دوڑے چلے جاتے ہیں، بڑی خواہاں ہوتے ہیں، بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی نظر میں ان سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم کبھی حالات خراب ہو جائیں تو مسلمان مغلوب ہو کر کافر جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے، تو کفار سے دوستی لگانا انہیں اس وقت فائدہ دے گا۔ یعنی کہ جو ہمارے وینٹیلیٹر جو لگایا ہوا ہے ہمارے اوپر کفار نے، تو جب ایسا کوئی برے حالات ہو گئے خدا نخواستہ اسلام پہ کوئی برا وقت آ گیا، اسلام میں تو کیا آنا ہے، انسان خود ہی ظالم ہے، اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے برا وقت آتا ہے۔ مسلمانوں کے جو حالات ہو گئے ہیں انہی وجہ سے ہی مسلمان جو ہیں تزلزل کا شکار ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب ہمارے جو وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے وہ وینٹیلیٹر ہٹا دیا جائے گا تو ہمیں تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہم تو مر ہی جائیں گے، ختم ہی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب جو ہے نا منافقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رسول اکرم اسلام کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں اس پر یقین نہیں تھا، اور ورنہ اگر ان باتوں پر یقین ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کی حمایت کرتے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے قریب ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران فرمائے اور ان کے دین کے تمام دینوں پر غالب کر دے اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے دے۔ تو یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ آیت 53۔ اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف کسی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ منافقین کا پردہ بروز قیامت کھل جائے گا اور ان کی منافقت آشکار ہو جائے گی۔ تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں، وہ دل سے مسلمان کے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم، تو ان کے مال کیا ہیں، برباد ہو گئے ہیں، یعنی ان کے نفاق اور یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہونے اور جہنم کا دائمی عذاب پانے کے سبب نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی طرف ہمارے دل تو مائل نہیں ہے، ہم ان کے کلچر اپنائے ہوئے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، پتہ لگے کہ ہم مسلمان تھے لیکن چونکہ منافق تھے اور سارے اعمال ہمارے جو کرتے تھے وہ غارت کر دیے گئے۔ 54 میں ترجمہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور ان کافروں پر سخت ہوں گے جو اسلام کے خلاف ظلم و عداوت سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ تعمیری کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ
वयूतून ज़कात वहुम राकिऊन, बेशक तुम्हारा हकीकी मददगार और दोस्त अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, और साथ वो ईमान वाले हैं जो नमाज कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से झुकने वालों के साथ झुकते हैं। सुभान अल्लाह। आयत 52 8 रुकू मुकम्मल हुआ। वमन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को दोस्त बनाएगा तो वही अल्लाह की जमात है, और अल्लाह की जमात के लोग ही गालिब होने वाले हैं। अब मेरी प्यारी बहनों, जो इससे पीछे जो आयत थी, आयत नंबर 55, उसमें यह था ना कि यानी कि उन लोगों का बयान किया गया था कि जिनके साथ दिली दोस्तियां लगाना हराम है। उनका जिक्र फरमाने के बाद अब इस आयत मुबारका में जो आयत नंबर 56 है सूरह माइदा की, इसमें फरमाया कि जिनके साथ दोस्तियां वाजिब हैं। इस आयत मुबारका के मुतालिक हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह आयत हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह तआला के हक में नाजिल हुई है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारी कौम ने हमें छोड़ दिया और कस्में खा ली कि वो हमारे पास नहीं बैठा करेंगे, और दूरी की वजह से हम आपके असहाब की सोहबत में भी नहीं बैठ सकते। इस पर भी यह आयत मुबारका नाजिल हुई कि अल्लाह ताला और उसके रसूल और ईमान वाले तुम्हारे दोस्त हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे, उन्होंने कहा, अल्लाह ताला के रब होने पर, उसके रसूल के नबी होने पर और मोमिनीन के दोस्त होने पर हम राजी हैं। यह आयत मुबारका जो है, इसमें जो हुक्म है तमाम मुसलमानों के लिए आम है, और सब एक दूसरे के दोस्त और मुहिब हैं। वह हम राकिऊन, और अल्लाह के हजूर झुके हुए। अब अरबी ग्रामर के अतबार से इस आयत मुबारका के इस जुमले के 4 मानी बयान किए जाते हैं। पहला माना इस आयत मुबारका का ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में झुका हुआ होना मोमिनों की एक मजीद सिफ्त है। दूसरा, इस आयत वह हम राकिऊन का मतलब है कि मोमिनीन नमाज कायम करने और ज़कात देने के दोनों काम खुशू और तवाज़ो के साथ करते हैं। और तीसरा माना इसमें यह है कि वो तवाज़ो और आर्जी के साथ ज़कात अदा करते हैं। और चौथा माना इसका यह लिया जाता है कि वो हालत रुकू में राह खुदा में देते हैं, आर्जी सारी झुकते हुए अल्लाह पाक का हुक्म समझते हुए अल्लाह की रज़ा के, अल्लाह पाक को कुर्ब पाने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़ार औलिया वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया, ए ईमान वालो, ऐसे लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी, उनको तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बनाए हुए हैं, और काफिरों को दोस्त मत बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो, बशर्ते कि तुम वाकई ही साहिब ईमान हो। मुसलसल कुफार को दोस्त ना बनाने के मतलब जो है ना, वो आयतें आ रही हैं। व इज़ा नादईतुम इलस्सलाति अत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। 58 आयत है। और जब तुम नमाज के लिए लोगों को भी सूरत अजान पुकारते हो तो ये लोग उसे हंसी और खेल बना लेते हैं। ये उसके लिए वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अकल ही नहीं रखते। मेरी प्यारी बहनों, इस आयत मुबारका में बहुत ही हालात हाजरा जो है उस पर एक नुक्ता हमें मिलता है कि दीनी चीज़ों का मजाक उड़ाने वालों का कितना शदीद यहाँ पर इस आयत मुबारका में रद्द किया गया है। आप देखिए कि जो काम यहूदी और मुनाफिक किया करते थे, आज इल्ला माशाल्लाह वही काम मुसलमान जो है वो करते हुए नजर आते हैं। नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात, फरिश्ते, जन्नत, हूरें, दोज़ख, दीनी शायर जैसे कि कोई दाढ़ी रख लेता है, कोई अमामा बांध लेता है, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, दीनदार आदमी है, अगर वो सुन्नत करीमा के मुताबिक दीनी लिबास पहनता है, दीनी जुमले बोलता है, मुकद्दस कलिमात यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, उसकी बातों में तहजीब है, अदब है, एहतराम है, आजिज़ी है, इनकसारी है, इन तमाम चीज़ों में जो है ना उनका मजाक बनाना, ये सारी जो चीज़ें हैं मुसलमानों में पाई जाती हैं जो कि बहुत ही बुरी हैं। आप देखिए, आप जिस का इस ज़माने में खुलेआम फिल्मों, ड्रामों, ख़ुसूस तौर पर जो कॉमेडी वगैरह होती है, मज़ाहिया ड्रामे होते हैं, आम बोल चाल होती है, दोस्तों की मजलिसें हैं, दुनियावी तकरीरें हैं, हंसी मजाक की नशिस्तें हैं, और बाहमी जो गपशप में मजाक नहीं उड़ाया जाता, इसका जो कोई भी मजाक नहीं बनाता इन चीज़ों का, यानी कि इससे क्या नफ्स खुश होता है तो बस ठीक है। तो यहाँ पे अफसोस का मुकाम है कि मुसलमान जो कहलाने वाले हैं इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। मुसलमान कहलाने वालों को दाढ़ी, इमामा, मजहबी हुलिये से नफरत है। मुसलमान कहलाने वालों को अजान सुनकर तकलीफ होती है, मस्जिद के सामने खड़े हुए होंगे, मस्जिद में नहीं जा रहे, हंस रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं,
باتوں میں بازاروں میں مصروف ہیں، اپنی کھیل کود میں مصروف ہیں، اذان کا کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ان کو بہت زیادہ پرانی لگتی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ دینی شاعر کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ جاثیہ میں وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں آیت نمبر 66 اور 65 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ آپ فرمائیں کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ جو دینی شاعر کا مذاق بناتا ہے، مذہبی لوگوں کا مذاق بناتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے، فرمایا کہ ان کو کہہ دیں کہ یہ ہنسی مذاق والی باتیں نہیں ہیں، تم تو مسلمان ہو کر کافر ہو چکے ہو۔ کون فرما رہا ہے؟ آپ کا میرا رب فرما رہا ہے۔ ایسے ہی سورہ انعام کی جو آیت نمبر 70 ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنے دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کرنے اور اپنی اس روش کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 59 دیکھ لیجئے، سورہ مائدہ۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ پر، اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے، جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت و پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 59 اور 60 تھی، اب آیت نمبر 61 دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں۔ یہ 61 آیہ مبارکہ تھی سورہ مائدہ کی، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و گمراہی کو چھپائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ منافق جو ہیں وہ بد اعتقادی کے ساتھ آتے تھے، تو جیسے آتے ویسے ہی چلے جاتے۔ یہ جو بد اعتقادی کے ساتھ آنا ہے یہ بہت یعنی کہ غور طلب بات ہے، غور سے ہمیں اس بات پہ دیکھنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عقیدت اور محبت کے ساتھ آتے تو فیض کے دریا سمیٹ کر جاتے۔ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بد اعتقادی کے ساتھ کسی کے پاس جانے والا کبھی اس سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔
इरशाद फरमाया वतरा कसीरन मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि वअक्लिहिमुस्सुहत लबीसा मा कानू याअमलून। और आप उनमें बकसरत ऐसे लोग देखेंगे जो गुनाह और जुल्म और अपनी हराम खोरी में बड़ी तेजी से कोशा होते हैं, बेशक वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत ही बुरा है। अब यहां पर देखिए कि इस्म का लफ्ज आया है वल इस्मी वल उद्वान, तो इसका जो है यहाँ पर फरमाया कि इसमें इस्म का जो लफ्ज है इसमें हर गुनाह और हर नाफरमानी शामिल है। और यहाँ पर यहूदियों की जो सिफात बयान की गई हैं, अगर इन पर हम गौर करें तो गौर करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत है, हमें गौर करना चाहिए कि ये ज़ाहरी लफ्ज़ जो है माना के एतबार से गुनाह, ज्यादती और हराम खोरी के कामों में भाग कर जाना उनकी सिफ्त बयान की गई है, जो यहूदियों की है। लेकिन इल्ला माशाल्लाह अगर हम हमारे यहाँ अगर देखें तो कितने ऐसे लोग हैं कि नेकी के काम में तो तखीर बल्कि तरक करते हैं। नेकी के काम की दावत दें, नेकी के काम के लिए बुलाएं तो क्या करेंगे, तखीर करेंगे, हीले बहाने बनाएंगे। लेकिन जो गुनाह के काम हैं उनमें जल्दी करेंगे, किसी की मदद करने और उसे जुल्म से बचाने में कन्नी कतराते हुए नजर आते हैं। लेकिन जुल्म और ज्यादती में अपने कौम या इलाके या तहरीक के झंडे नीचे तासुब के साथ मौजूद होंगे। तो हलाल तो उनके गले में अटकेगा, लेकिन जो हराम है उसकी उनको तवक्को होती है। रिश्वत मिलेगी, सूद मिलेगा, खूब नाजायज तजारत का फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए वो भाग भाग कर ऐसी मीटिंग्स में, ऐसी जगहों पर जाते हैं। तो कुछ अशार बयान करूंगी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो हनूद। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने बहुत खूब फरमाया है, फरमाते हैं वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद। और अपनी हालत को सामने रखते हुए हमें गौर करना चाहिए, कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक़्त की है किसकी अमल का मयार, किसकी आंखों में समाया है शारे अगयार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार। और अब हमारा हाल ये है, कलब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह निकल गई है, इबादतें जो हैं वो रूह से खाली हैं। जैसे मुर्दा नहीं होता कि मुर्दा जो है उसके सर से लेके पांव तक आज़ा सलामत है, सब कुछ ठीक है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ पांव भी हैं, सब कुछ है, लेकिन रूह नहीं है और दफन करने के काबिल हो जाता है। ऐसे ही हम जिंदा लाश बन के फिर रहे हैं, हमारे अंदर से दीन जो है वो निकल चुका है। दीन की दावत दी जाए तो हीले बहाने, लेकिन जो है अगर ऐसे नाच गाने, फिल्में गाने बाजे और सैर तफरीह के लिए बुलाया जाए, गेट टुगेदर किया जाए, बर्थडे पार्टी है, शादी ब्याह के मामलात हैं, रस्म और रवाज है जो हमने अपने पास से घड़ लिए हैं, जो यहूद नसारा से ले लिए हैं, उसके लिए हम क्या है यानी कि भाग दौड़ करते हुए नजर आते हैं, दावत देते हुए एक दूसरे को नजर आते हैं। इरशाद फरमाया लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु आन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस्सुहत लबीसा मा कानू यस्नऊन। उन्हें रूहानी दरवेश और दीनी उलमा उनके कोले गुनाह और अक्ल हराम से मना क्यों नहीं करते, बेशक वो भी बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद ना करके जो कुछ तैयार कर रहे हैं बहुत बुरा है। यह आयत 63 थी सूरह माइदा की। इस बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस आयत में जो रब्बानियून का लफ्ज आया है ये ईसाइयों के उलमा मुराद हैं, और अहबार जो है लफ्ज ये यहूदियों के उलमा इससे मुराद हैं। और एक और ये भी आता है कि ये दोनों अल्फाज यहूदियों के बारे में हैं, क्योंकि ये जो आयात हैं ये यहूदियों से मुतल्लिक नाजिल हुई हैं। यहाँ यहूदी दरवेशों और जो उलमा हैं उनके मुतल्लिक फरमाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी कौम को गुनाह की बात कहने और हराम खाने से क्यों ना रोका। तो अब हमें इससे यह मालूम हो रहा है कि आलम दीन जो है उसकी इस बात पर पकड़ होगी कि वो गुनाह होते हुए देखें और कुदरत के बावजूद मना ना करें, क्योंकि ऐसा आलिम जो है वो गुनाह करने वाले की तरह है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में फरमाते हैं गुनाह जो है ये रूहानी मर्ज है और इसका इलाज अल्लाह ताला की उसकी सिफात की, उसके अहकाम की मार्फत और ये इल्म हासिल होने के बावजूद गुनाह खत्म ना हो तो इस मर्ज की तरह है जो किसी शख्स की किसी शख्स की होती है और दवाई खाने के बावजूद वो मर्ज खत्म नहीं होता। और आलिम का गुनाह करना इस बात की ये दलील है कि इसका कल्बी मर्ज इंतहाई शदीद हो गया है।
عالم دین جو ہوتا ہے اس پر یہ واجب ہوتا ہے کہ خود بھی سنبھلے اور دوسروں کو بھی سنبھال لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قرآن پاک میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی کوئی آیت نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت علماء کے بارے میں بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے والے کو برائی کرنے والے کی وعید میں داخل فرمایا ہے۔ امام دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم جو ہیں برائیوں سے روکنے والے اور نیکیاں کرنے والے، نیکیاں پھیلانے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، امر بالمعروف کرنے والے بن جائیں، نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 64 دیکھ لیجئے، ترجمہ ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، استغفر اللہ، ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو جود و سخا کے لیے کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطائیں فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، آیت 65 سورہ مائدہ۔ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ آیت 66 دیکھیے، ترجمہ ہے، رکوع 9 یہاں پہ مکمل ہو رہے ہیں سورہ مائدہ کے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ روح یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا ہو اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے، صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ہے منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، جبکہ بقیہ اکثریت تھی وہ نافرمانوں کی تھی جو کفر پر جمے ہوئے تھے، ان کے بارے میں اس میں فرمایا گیا ہے۔ تو آج کل ہر کوئی شکایت کرتا ہے رزق میں تنگی کی، تو وہ اپنا گریبان دیکھے کہ وہ دین پر کتنا چل رہا ہے، دین کو اس کے کردار سے نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جب ہم اپنے کردار سے ایز اے مسلم اپنے کردار سے، اپنے چال ڈھال سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے دین کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر کیا ہمارا فائدہ ہوگا؟ ہمارا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی میں اور ہمارے رزق سے برکتیں اٹھ جائیں گی، ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 68 کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم دین میں سے کسی شے پر
بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے نافذ اور قائم کر دو، اور اے حبیب جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی، سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہے آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی کے مطابق اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ 69 آیہ مبارکہ تھی، اب 70 آیہ مبارکہ دیکھ لیجئے۔ ترجمہ دیکھیں، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے ان کے نفس نے نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 61 دیکھیے، فَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 71 ہے، اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل و تکذیب سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 72 جو ہے وہ دیکھ لیجئے، ترجمہ دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے کہ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا عما یقولون لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ 73 آیہ مبارکہ، بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت 75 دیکھ لیجئے، مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ بڑی صاحب صدق و ولیہ تھیں، وہ دونوں مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب دیکھیے آپ ان کی رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 77 دیکھیے، رکوع 10 یہاں پہ مکمل ہو رہے ہیں۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹک رہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آیت 78، بنی اسرائیل میں سے
جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور اس لعنت کا ایک سب سے یہ بھی تھا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس سے یعنی کہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریفیں، اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل کو تشریح کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ آیات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، غلط جو ہے تعویل کرنا، اور یعنی کہ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں غیبی بشارت ہے کہ تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے، پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ یہاں پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ گزشتہ صالحین کو سلف اور پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، لہٰذا ہر جماعت صالحین اغلوں کے لحاظ سے خلف ہوگی اور پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہوگی۔ تو حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں اور مانوی تعریفیں کر دیں گے، وہ مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی۔ الحمدللہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ علماء دین کی سرپرستی نہ تو حکومت کر رہی ہے نہ قوم، لیکن پھر بھی جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت، وہ کیا ہے، اپنی دینی جو خدمات ہیں وہ برابر ادا کر رہی ہے۔ فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ آیت نمبر 80 ہے، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ پیاری بہنوں، پیچھے بھی ہم کفار کی دوستیوں سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو ان کی طرف سے نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے ہیں تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ 82 کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر ہمارا چھٹا پارا جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 82 ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا جو شان نزول ہے، یہ ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر مسلمان بھی روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 یعنی کہ 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ تو جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادار بنا ڈالا ہے۔ ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔
تو اس پر نجاشی بادشاہ نے کہا پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا تو تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کی جو والدہ ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری پاک ہیں۔ تو یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا خدا کی قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کلام عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ تو پھر نجاشی نے قرآن شریف سے سننے کی خواہش کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے، قرآن پاک سن کر بے اختیار رونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا تمہارے لیے میرے سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت و آسائش کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجاشی کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہی کنٹینیو ہے۔ آگے دیکھیے 7 پارہ بھی ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 83 سورہ مائدہ کی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھیں گے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا چھلکنا اس حق کا باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ آیت 84 اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اس کے حق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم بھی یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت و جنت میں داخل فرما دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ سو اللہ نے ان کے اس مومنانہ بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، آیت نمبر 86 ہے، اور یہاں پر سورہ مائدہ کے 11 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہم نے قرآن پاک میں غور و فکر کیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہر طرح کے دجالی فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔